बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान और मेरे साथ आज मौजूद है यहाँ बरतानिया में मुकीम आप सब की पाकिस्तान में जानी पहचानी शख्सियत जनाब समीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म, दानिश, फ़िक्र के एतबार से जनाब समीउल्लाह मलिक का काम बहुत ज़्यादा है। तदब्बर के नाम से अपना एक कॉलम लिखते हैं कि एडिटोरियल में हर रोज़ शाया होता है और ये कई सालों की रियाजत है। मुख्तलिफ अखबारात में लिखते रहे लेकिन कुछ अरसे से तसलसल से तदब्बर के नाम से एक कॉलम होता है जिसमें मज़हब, दीन, हिस्ट्री, सियासत, कश्मीर, गाज़ा और मुसलमानों से मुतल्लिक़ इश्यूज़ पर ज़ाहिर है एक बहुत लंबी चौड़ी एक जिदोजहद है। 50 से ज़ायद कुतुब के मुसन्नफ़ हैं जो उर्दू में शाया हुई हैं। 3 किताबें अंग्रेज़ी में शाया हुई हैं, एक अरबी में शाया हो चुकी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे मोतबर यूनिवर्सिटी का समझा जाता है स्टैंडर्ड के अतबार से, और किसी किसी को वहाँ जाना नसीब होता है। वहाँ हफ्ते में एक दिन वहाँ लेक्चर होता है और रीसेंट जो लेक्चर था वो मुहर्रम के बारे में था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये लेक्चर का लुब-ओ-लुबाब क्या था और मुहर्रम के हिसाब से चूँकि ये माह मुक़द्दस मुहर्रम का कई एतबार से इसकी सिग्निफिकेंट अहमियत है, फजीलत है। तो अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द व सना रब ताला की ज़ात ग्रामी पर और करोड़ों दरूद ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर। सबसे पहले तो मैं शिराज साहब आपका मशकूर हूँ। आप जानते हैं मेरा आपका एक ताल्लुक़ जो है पिछली 3-4 दहाइयों पे मुश्तमिल है और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेरी मोहब्बत का भी दुनिया सबको जानती है। और आपका यहाँ मेरे बारे में ये अल्फाज कहना, आपका यहाँ मेरे पास आ जाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है, और अल्फाज का कहना तो आपने मुझे मज़ीद बोझ तले दबा दिया है। मैं समझता वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह, जो भी काम है अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक़ से होता है और उसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। मेरा लिखना पढ़ना हर चीज़ जो है वो सब अल्लाह ही की तौफ़ीक़ से होता है। जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा ना, कुल इन्नी सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहो कि मेरी नमाज, मेरा मरना, मेरा जीना, मेरी कुर्बानी सब कुछ अल्लाह के लिए है। और बिल्कुल यकीन मानिए कि आप भी लिखने वाले हैं और मैं भी जब लिखने के लिए बैठता हूँ तो यकीन कीजिए जब आप अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और आपके जहन में जो एक नक्शा होता है तो पता नहीं अल्लाह ताला जो है खुद आपके दिमाग में वो चीज़ें उतारता है और आप लिखते जाते हैं, और लिखने के बाद खुद भी आपको यकीन नहीं आता कि वाकई अल्लाह ताला की बेपनाह रहमत है जो कि आपसे ये चीज़ें लिखवा लेती है। अब मैं मौजू की तरफ आता, आपने मुहर्रम के बारे में पूछा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस्लामी साल का जो आगाज़ माह मुहर्रम से होता है, और मैं आपके तौर से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों में ये मुहतरम नहीं है, हमारे जो बेशतर पिछली उम्मतें हैं उनके लिए भी मुहर्रम बड़ा मौज़म और बड़ा मोहतरम समझा जाता है। और खुसूसन यौम आशूर जो है ये इसके बारे में बताता हूँ। हम तमाम हमारी मिलत इस्लामिया जो है इस बात को भूल चुकी है कि अल्लाह ताला ने इस दिन के हाथ से 10 बुजुर्गियाँ इनायत फरमाई है। उसमें 10 बुजुर्गियों में ये है, उसमें हज़रत आदम साहब का पैदा होना, हज़रत आदम साहब का इसी दिन तौबा कबूल करना, इसी दिन वो जन्नत में जाना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की फ़ौज से निजात दिलाना, फिर फ़िरौन को गर्क करना। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि 10 मुहर्रम को मतलब अल्लाह ताला ने आशूर के दिन जो है अल्लाह ताला ने पैगम्बर पे ये नेमतें अता फरमाई। लेकिन हमारे यहाँ हो ये रहा है कि हम सिर्फ आजकल मुहर्रम को, यौम आशूर को सिर्फ करबला के नाम से जानते हैं। करबला की अपनी अहमियत है। नवासा रसूल की शहादत और सारे ख़ानदान का हक़ के लिए सर कटा देना ये बहुत बड़ा काम है। आप ये इस बात से देखिए ना कि अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो हज़रत हुसैन जो है दोनों, इनको तो माँ की गोद में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतियों के जवानों का सरदार बना दिया था। ये अगर ना भी करबला जाते तब भी जन्नतियों के सरदार थे और नौजवानों के सरदार थे, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इसके बावजूद वो खिलाफत नबुव्वा, कुछ मिनहाज और खिलाफत नबुव्वा उसकी तामीर के लिए जो को अदारा मुनहदम कर दिया गया था,
امیر معاویہ کے زمانے میں اور یزید کے زمانے میں، اس کو بالکل ٹھیک کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے، اپنے نانا کی سنت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ باقاعدہ طور پر کربلا میں تشریف لے کے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا اس معاملے میں تو میں کو فقہی اختلافات سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، گریز کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ دو کردار ہیں جس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، جس کے بارے میں آپ نے پوچھا آکسفورڈ میں نے بتایا، کیونکہ وہ ہوتا کیا ہے کہ جب آکسفورڈ کے اندر آپ کے سامنے سننے والے زیادہ غیر مسلم بھی ہیں، انگریز ہیں، عیسائی ہیں، یہودی، سکھ وغیرہ سارے ہیں، تو جس طرح میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ اگر ہم مسلمان جو ہے اگر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا تو فوری طور پر دل میں درود پڑے گا، لیکن آپ کسی غیر مسلم سے یہ توقع نہیں کرتے، نہ وہ کریں گے، نہ انہیں اس بات کا پتہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اسی طرح اگر میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو کسی سائنسی تحقیق کا بتائیں نا، اس پہ وہ زیادہ یقین کرتے ہیں بنسبت کہ وہ قرآن کی بات کی جائے یا بائبل کی بات کی جائے، زبور کی بات کی جائے یا گرنتھ کی یا کسی اور مذہبی کتاب کی بات کی جائے۔ اس کے بعد آپ اس کی روشنی میں اگر آپ یہ بتائیں کہ جو تحقیق جو میں نے ابھی آپ بتائی، جس پہ آپ دل و جان سے یقین کر رہے ہیں، اس کی عمر تو اس ایجاد کی تو 50 ہے، اس کی عمر ہے اس کی ایجاد کی، لیکن ہم آپ سے زیادہ ماڈرن اس لیے ہیں کہ ہمیں 1500 سال پہلے، 1450 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ وہ موضوع لمبا ہو جائے گا، بہت لمبی، یعنی آکسفورڈ کا جو لیکچر ہوتا ہے وہ 1 گھنٹہ 10 منٹ کا ہوتا ہے، اور اس میں پھر سوالات پہ 30 منٹ کے ہوتے ہیں، مطلب تو اس لیے آپ کا بہت مختصر ہے۔ اس لیے انہیں بتایا گیا کہ ہمارے لیے جو محرم کا مہینہ جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے موسم نہیں ہے، یہ آپ پہلی امتوں کے لیے بھی یہ موسم رہا ہے، اور یوم عاشور جو ہے پہلی امتوں کے لیے بھی موسم رہا ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا۔ بہرحال یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے دو کردار ہمارے پاس سامنے آتے ہیں جو ہمارے دونوں روشنی کے مینار ہیں، ایک حضرت حسین اور ایک حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت حسین نے حضرت حسن نے یہ کیا، ایک غیر سیاسی طریقہ کار اپنایا، اور اس نے باقاعدہ طور پہ مسلمانوں کو بہت سی اس میں فتوحات اس میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک ہی مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت علی کے زمانے میں آپ کو پتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شورش کا زمانہ ملا، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تھا، مدینے کے مظلوم تھے وہ۔ حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں، آج کل ہمارے ہاں کربلا کی صرف شہادت گنی جاتی ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے سید الشہداء بھی ہے، رسول اللہ کے چچا سے حضرت حمزہ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کہا، تمام شہداء کا سردار کہا گیا، اور قرآن تو ویسے ہی پہلے کہتا ہے کہ ولا، جیسے میں نے آج پڑھی، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جن لوگوں کو تم مردہ کہتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، یہ شہید جو ہے یہ زندہ ہے، اور قرآن میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ ان کو ہم رزق بھی مہیا کرتے ہیں، اس سے زندہ ہے، تو پھر زندہ کو سوگ نہیں بنانا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچنے دیں اپنے ذہن کے اندر کہ اگر تو شہادت نعمت ہے تو پھر تو اس کی خوشی منانی چاہیے، اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اگر شہادت نعمت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ سوچ لیں اس کا افسوس کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، یا کچھ کرنا ہے، جسے کرنا وہ کر لیں۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ تو بہت بڑا اسلامی تاریخ کا بہت بڑا سنگ میل ہے، اسے غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایک حق کے لیے ایک انسان اپنے سارے خاندان کو، خانوادے کو لے جائے اور سارا کو سر کٹوا دے، لیکن آج دیکھ لیجئے حضرت حسین کی قربانی، حضرت حسین کا جو سارا سلسلہ کردار ہے وہ زندہ ہے، یزید کا نام کسی اور نام سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا فلسفہ تھا اس سامنے بیان کرنے کا۔ میں اس طرح کے دنیا میں پھر میں اس کو آگے جوڑتا ہوں، اس والے سے میں کہتا ہوں آج دنیا میں جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ بھی وہ یزید کا ہی ایک پہلو ہے، لیکن یزید ہر دور میں زندہ ہے، لیکن تمام حسین اچھے نام سے اور یزید برے نام سے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو ہی محرم شروع ہوتا ہے ہمارے ملک پہ ہر آدمی حسینی ہو جاتا ہے، خوشی کی بات ہے، ہر آدمی حسینی ہو جاتا ہے، لیکن حسینی صرف نام رکھنے سے نہیں ہوتا، حسینی وہ ہے جو حسین کے کردار پہ عمل کرے، جو حق کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، حق کے لیے کھڑا ہو جائے، باطل کے لیے سینہ سپر ہو جائے، باطل کے لیے اپنی جان دے دے۔ دیکھیے نا حضرت حسین جو تھے ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ بچوں کو نہ لے کے جائیں، اگر جانا ہی آپ پہلے تو آپ نہ جائیں، لیکن اگر آپ نے جانا ہی ہے تو بچوں کو چھوڑ جائیں، عورتوں کو چھوڑ جائیں۔ لیکن حضرت حسین بڑی ایک اولو العزم طبیعت کے مالک تھے، وہ نکلے اور حق کی خاطر جا کے انہوں نے قربانی دی، اور وہ ساری قربانی بھی جانتے ہیں۔ اب یہاں بھی آج دیکھ لیں، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں غزہ میں کربلا جاری نہیں؟ بالکل، وہ بھی وہاں بھی کربلا ہے، کرب و بلا، یہاں پہ مصیبت اور بلائیں ساری مطلب وہ مطلب ہے، وہاں بھی ہے، افغانستان میں بھی تھا، عراق میں بھی تھا۔ آپ دیکھ لیں یہاں میں جن تینوں ملکوں کے نام لیے ہیں وہاں پہ کون کون یزید ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ان یزیدوں کی جو حمایت کرنے والے ہیں وہ بھی یزید ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہے، منافق جو ہے وہ کافر سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو آج جو طاقتیں اس وقت ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں وہ اگر درپردہ غزہ کی اس زمانے میں جو کربلا جاری ہے اس کے، وہ دیکھ لیں وہ کس کی حمایت کر رہے ہیں، کیا وہ حسینزم کی حمایت کر رہے ہیں یا یزید کی مدد کر رہے ہیں؟ جس کی بھی مدد کر رہے ہیں اللہ ہم تیروں کا حال بھی جانتا ہے،
وہ علیم الصدور ہے، وہ آج آتا ہے، قیامت کا روز اللہ تعالیٰ خود حساب لے لے گا۔ اچھا، ہماری جو اب تک گفتگو ہوئی ہے، میں یہ سمجھاؤں کہ محرم الحرام مسلمانوں کا اسلامی کیلنڈر میں پہلا مہینہ ہے۔ جی، ایک تو اس کی جو فضیلت ہے، یہ اہمیت ہے، یہ امپورٹنس ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول ان اللہ کی صلی اللہ علیہ پیدائش، ان کی دعا قبول ہونا، ان کی تخلیق ہونا، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یونس علیہ حضرت السلام، موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یہ ساری چیزیں جو ہے دعا قبول ہونا، اسماعیل کا مچھلی کی پیٹ سے نکل آنا باہر ہے، اور اس کے بعد جو کچھ کربلا میں ہوا، حضور کے نواسے کو جس طرح، پھر ان کے سارے خاندان کو جس طرح شہید کر دیا گیا، یزید کی فوج نے جو ظلم و ستم کیا، تو یہ ساری چیزیں محرم میں ہوئی ہیں۔ جی، اور ہم چونکہ صرف 10 محرم یوم عاشور کو کربلا ہی کے حوالے سے جانتے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اکراس جو آپ کا لیکچر یہ تھا کہ اکراس جو کوئی دنیا میں ہوا، اچھی چیزیں جو بھی ہوئی ہیں، جو بھی قربانیاں دی گئیں، جو بھی دعائیں قبول ہو گئیں، وہ اسی محرم کے مہینے میں ہوئی ہیں۔ تو اس کی اس وجہ سے بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹی سی بات اور میں عرض کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے پوچھا کہ آپ عاشور کا وہ روزہ رکھتے تھے، کس بات کا روزہ رکھتے ہیں؟ ان کہا جی اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی فوج سے نجات ملی تھی، فرعون کو غرق کر گیا تھا نیل میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نیل کراس کر کے چلے گئے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ میرے بھائی ہیں، ان کا مجھ پہ زیادہ حق ہے، آپ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ 2 روزے رکھے جاتے ہیں، 9 اور 10 محرم، 9-10 محرم کو رکھے جاتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارا رمضان کا مہینہ ہوتا ہے نا، اس میں ہمارا کوئی روزہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اگر ہم قضا کر دیتے ہیں تو اس کی قضا ہے، ان 2 دنوں کی قضا نہیں ہے، یہ 9-10 محرم ہی کو رکھنے پڑیں گے، بالکل اگر نہیں ہے تو اس کی پھر قضا نہیں ہے کوئی۔ آپ نے جناب محترم و مکرم سمیع اللہ ملک صاحب کی گفتگو کربلا کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے، اس ماہ مقدس کے حوالے سے سنی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ ان کے لیے اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔